अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व मुशाहिदीन किराम, खाकसार मुरब्बी सिलसिला फ़रहान रब्बानी जमात अहमदिया मुस्लिमा की इस मरकज़ी वेबसाइट www.alislam.org की तरफ से जो रोज़ाना एक प्रोग्राम आपकी खिदमत में आता है, आस्क एन इमाम उर्दू, उसकी एक नई एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। खाकसार आज की इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने जमात अहमदिया के मुखालिफिन की तरफ से जो मौलवी हजरात हैं, तबका मौलवियान, इनकी तरफ से जो एक एतराज़ हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत के ऊपर किया जाता है, उसका जवाब जो है वो आज पेश करेगा। बहुत से मौलवी हजरात और उनके जो चेले होते हैं, उनके तुलबा होते हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने एतराज़ात वगैरह जो हैं वो पेश करते हैं। सवालात के रंग में वो पेश करते हैं या एतराज़ के रंग में पेश करते हैं। बहरहाल जब हम उनका जवाब देते हैं तो अक्सर उनमें से सुनते नहीं हैं, भाग जाते हैं। बहरहाल हमारा काम तो ये है कि चूँकि एक सवाल पेश किया गया, उसका जवाब देना हम पर फ़र्ज़ है। लिहाज़ा इसी ज़िमन में एक जो चंद दिन पहले एक एतराज़ 2-3 दफ़ा हमारे एक प्रोग्राम में पेश किया गया। प्रोग्राम के चूँकि आखिर में वो सवाल पेश करते थे, हमारे पास वक़्त नहीं था होता कि उनके सवाल का हम जवाब दे सकते। लिहाज़ा आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे उनके इस एतराज़ और सवाल के ऊपर होगा, जो वो सदाकत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ करते हैं। मौलवी हज़रात ये एतराज़ करते हैं कि देखो जी, खुदा ताला का एक सच्चा नबी जो है वो झूठ नहीं बोलेगा। हम इस बात से एग्री करते हैं, खुदा ताला का सच्चा नबी झूठ नहीं बोल सकता। गो बकौल इन मौलवी हज़रात के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोले। ये खुद इन मौलवियों के जो बड़े बुजुर्ग गुजर चुके हैं, मुफस्सिरीन गुजरे हैं, उन्होंने अपनी तफसीरों में ये बातें लिखी हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोले वगैरह ज़ालिक, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम जो अहमदी मुसलमान हैं, हम नहीं मानते कि खुदा का कोई भी नबी जो है वो झूठ बोलता है या कोई गुनाह करता है। बहरहाल ये तो खैर इन मौलवियों की जो हालत है, ये सिर्फ बताने के लिए आपके सामने इस बात को अर्ज किया गया। अब चलते हैं उस एतराज़ की तरफ जो ये मौलवी साहब जो हैं, ये दर हकीकत हमारे सामने इस एतराज़ को पेश करते हैं। इनका एतराज़ ये बनता है, कहते हैं कि जी देखो कि जी मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने दावा किया कि वो मसीह मौद हैं। हम कहते हैं बिल्कुल दावा किया। उसके बाद कहते हैं कि मसीह मौद होने का जब दावा किया, तो मुसलमानों ने कहा कि आप मसीह किस तरह हो सकते हैं, जबकि मसीह तो हज़रत ईसा इब्न मरियम का नाम है। और फिर कहते हैं कि जब जमात अहमदिया के बानी हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने उनको कुरान पाक की रूह से साबित किया, अहादीस की रूह से साबित किया कि ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम तो वफ़ात पा चुके हैं। कुरान पाक की 30 आयात से ये मज़मून साबित होता है। कई सही अहादीस है जिनसे ये बात साबित होती है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि अच्छा, अगर वफ़ात पा गए तो फिर उनकी कब्र किधर? फिर जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ दौरों में जो है वो कब्र मसीह के मुतालिक जो भी तहकीक थी, उसका खुलासा या जो भी वो तहकीक थी वो पेश की, तो उसके ऊपर भी एतराज़ करते हैं। लिहाजा आज की इस एपिसोड का ताल्लुक उस एतराज़ के साथ है जिसमें मौलवी हज़रात कहते हैं कि जी देखो जी, मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने तो कब्र मसीह की 5 डिफरेंट लोकेशंस बता दी हैं। वो कहते हैं कि उनमें से अगर एक सच्ची है तो 4 झूठी हुई, और पता चल गया कि जी इस तरह से नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने गोया 4 झूठ बोल दिए। ये लुब-ए-लुबाब है या ये खुलासा है उस एतराज़ का जो मौलवी हज़रात करते हैं। आज की इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊँगा कि हज़रत बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने कब्र मसीह के मुतालिक क्या तहकीक पेश की, और वो जिसको ये 5 लोकेशंस बताते हैं, इससे ज़रा इन लोगों की जो अकल है वो भी ज़रा उसके ऊपर से भी पर्दा आपके सामने आज हटाया जाएगा। तो आइए बगैर किसी डिले के आपको आज का सबसे पहला हवाला स्क्रीन के ऊपर हम फौरी तौर पे दिखाते हैं। तो जी ये वो पहला हवाला है
میں اس کو زوم ان کر دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو کتاب کا حوالہ دکھا دوں. یہ سب سے پہلا حوالہ ہے جہاں پہ قبر مسیح کا ذکر آتا ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 3 ازالہ و ہام حصہ 2. میں ویسے یہ بھی بتاتا چلوں بہت سے لوگوں نے اسکرین شاٹس بنائی ہوئی ہیں. یہ 4-5 حوالہ جات جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ان میں سے صرف ایک 2 سطروں کی اسکرین شاٹس کھینچ کے تو یہ 5 ڈبے بنا کے ایک میم بنائی ہوئی ہے جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں اور چیلنج مولوی حضرات کر رہے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ کا کوئی مربی آئے اور آ کے ہمیں اس کا جواب دے دے. تو جی آج جماعت احمدیہ کا ایک مربی جو ہے وہ آپ کے اس اعتراض کا یہاں پہ جواب دے رہا ہے. اور تمام ناظرین اور سامعین سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ میں سے جس کو موقع ملے بعد میں اس ویڈیو کو جہاں تک آپ سرکولیٹ کر سکتے ہیں ان مولویوں کے جہاں بھی ٹائم لائن پہ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اعتراض کرتے ہیں اور بڑے بڑھ چڑھ کے اعتراض کرتے ہیں تو لہٰذا ان تک اس جواب کو بھی آپ سے درخواست ہے کہ اس کو پہنچا دیجیے گا. جزاک اللہ. آئیے جی پہلا حوالہ ہے روحانی خزائن. یہ ان کتب کے مجموعے کا نام ہے جو حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے تحریر کی. ان کے مجموعے کا نام روحانی خزائن ہے اور روحانی خزائن کی جلدوں کے اندر انفرادی طور پہ وہ کتب جو ہیں وہ شائع کی گئی ہیں جو حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے تحریر فرمائی. تو یہاں پہ جو ایک کتاب ہے یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ازالہ و ہام حصہ نمبر 2. اس کا صفحہ نمبر 353 یہ ہے جی صفحہ نمبر. یہاں پہ یہ ہائی لائٹڈ جو حصہ ہے اب یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ کرتے یہ ہیں کہ صرف یہ والا حصہ دکھاتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں جسم جو دفن ہو چکا تھا. یہ بھی نہیں آگے دکھاتے. تو یہ حوالہ جو ہے یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. یہ حوالہ ذرا پڑھتے ہیں اس حوالے میں کیا لکھا ہے. بلکہ اس سے پہلے پیراگراف کو یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب پادری صاحب صرف اس عبارت پر خوش ہو کر سمجھ بیٹھے ہیں کہ در حقیقت اسی جسم خاکی کے ساتھ مسیح اپنے مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھایا گیا. لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ بیان لوکا کا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بائبل کو کوٹ کر رہے ہیں. لوکا کی انجیل گاسپل آف لوک کو کوٹ کر رہے ہیں. جس نے نہ مسیح کو دیکھا اور نہ اس کے شاگردوں سے کچھ سنا پھر ایسے شخص کا بیان کیوں کر قابل اعتبار ہو سکتا ہے. ایسے شخص کا بیان کیوں کر قابل اعتبار ہو سکتا ہے جو شہادت رویت نہیں اور نہ کسی دیکھنے والے کے نام کا اس میں حوالہ ہے. ماں سوا اس کے یہ بیان سراسر غلط فہمی سے بھرا ہوا ہے. یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا. اس حوالے کو کوٹ کر کے یہ جو مولوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی مرزا صاحب علیہ السلام نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گلیل میں اپنے وطن گلیل میں فوت ہوئے. تو یہ وہ پہلی لوکیشن بتاتے ہیں گلیل کی کہ جی گلیل ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے جہاں پہ ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی. پہلی بات تو یہاں پہ یہ بتانے کے لائق ہے کہ یہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام بائبل کو کوٹ کر رہے ہیں کہ بائبل کے بیان کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں فوت ہو گئے. یہ جس کتاب سے حوالہ دیا گیا ہے اسی کتاب میں مسیح موعود علیہ السلام نے 30 آیات قرآنی سے ثابت کر دیا کہ مسیح علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. جب سوال یہ اٹھا کہ پھر ان کی قبر کدھر ہے تو اس کا حوالہ آپ نے بائبل سے دے دیا کہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جی ان کی قبر جو ہے وہ گلیل میں ہے. اب یہ لفظ گلیل اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ میں اپنے پاس بھی لکھ لیتا ہوں کیونکہ مضمون کافی دلچسپ ہونے والا ہے. لہذا اب خاکسار اس حوالے کے بعد یہ پہلا حوالہ ہے جو ہم نے لیا ہے ازالہ و ہام سے. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اگلے حوالے کی طرف. اگلا حوالہ جو ہے یہ آپ نوٹ کریں. یہ ہے جی اگلا حوالہ. آئی ہوپ کہ انٹرنیٹ آپ کو صحیح طریقے سے یہ اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہے. یہ ہے جی اگلا حوالہ. یہ حوالہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 299. کتاب کا نام ہے اتمام الحجہ. اتمام الحجہ کے 299 صفحہ ہے یہ روحانی خزائن جلد 8 کا جس سے یہ حوالہ اب آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے لگے ہیں. تو مولوی حضرات کیا کرتے ہیں کہ یہ ہائی لائٹڈ جو حصہ ہے یہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور باقی آپ کو کچھ بھی جو ہے وہ حصہ آپ کو دکھاتے نہیں. لہٰذا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مولویوں کا دجل.
مولوی حضرات کہتے ہیں کہ جی دیکھو مرزا صاحب علیہ السلام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے، اور اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے، اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے بڑا ہے، اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی قبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آ گئی دوسری لوکیشن قبر کی۔ کہاں ہے؟ بلدہ قدس۔ پہلی لوکیشن تھی گلیل کی، دوسری ہے بلدہ قدس۔ ویسے اسی حوالے کے ساتھ میں خاکسار آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی سے اگر آپ 2 صفحے پیچھے چلے جائیں جہاں سے یہ حاشیہ شروع ہوتا ہے، تو یہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی نسبت حضرت سید مولوی محمد السعیدی طرابلسی الشامی سے بذریعہ خط دریافت کیا تو انہوں نے میرے خط کے جواب میں یہ خط لکھا جس کو میں ذیل میں مع ترجمہ لکھتا ہوں۔ گویا کہ یہ بیان مسیح موعود علیہ السلام کا نہیں بلکہ ایک ملک شام سے تعلق رکھنے والے ایک عرب دوست کا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کا خط ہے عربی زبان میں جو نیچے چل رہا ہے، اور اس کا ترجمہ یہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہے وہ کوٹ کیا ہے، اور اس میں سے کچھ حصہ تو مولوی حضرات آپ کو دکھا دیتے ہیں، بقیہ حصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ اس خط کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے حضرت مولانا و امامنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں خدا تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ آپ کو شفا بخشے۔ میری بیماری کی حالت میں یہ خط شامی صاحب کا آیا تھا۔ جو کچھ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اور دوسرے حالات کے متعلق سوال کیا ہے سو میں آپ کی خدمت میں مفصل بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت لحم جس کو انگلش میں کہتے ہیں میں پیدا ہوئے، اور بیت لحم اور بلدہ قدس میں 3 کوس کا فاصلہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے، اور اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے، اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے بڑا ہے، اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی قبر ہے، اور اسی گرجے میں حضرت مریم صدیقہ کی قبر ہے، اور دونوں قبریں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور بنی اسرائیل کے عہد میں بلدہ قدس کا نام یروشلم تھا، اور اس کو اورشلم بھی کہتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے جی، کتاب کا نام ہے اتمام الحجہ، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 299۔ تو یہ تھی جی دوسری لوکیشن، ٹھیک ہے، جہاں پہ بلدہ قدس کا ذکر آتا ہے، اور بلدہ قدس کا ہی جو نام ہے وہ یروشلم بھی ہے، یعنی جیروسلم۔ تو یہ ہوگی جی 2 لوکیشنز۔ اب آئیے اب ہم آپ کو اگلی لوکیشن کی طرف چلتے ہیں جو اس کے بعد بتائی جاتی ہے۔ اگلا حوالہ ہم لیتے ہیں جی، کتاب ہے راز حقیقت، صفحہ نمبر 172، روحانی خزائن جلد نمبر 14۔ اب خاکسار یہ والا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تعریف فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مخالفوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس راکم کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو سری نگر میں محلہ خان یار میں یوز آصف کے نام سے قبر موجود ہے وہ در حقیقت بلا شک و شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ آگئی جی تیسری لوکیشن، اس کا کیا ہے؟ سری نگر محلہ خان یار کشمیر، ٹھیک ہے جی، یہ آگئی تیسری لوکیشن۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور حوالہ لیتے ہیں آپ کے لیے، یہ آتا ہے جی مسیح ہندوستان میں۔ یہ حوالہ آیا ہے مسیح ہندوستان، کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر ہے 14، روحانی خزائن جلد نمبر 15۔ تو یہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو یہ مولوی حضرات آپ کو حوالہ تو دکھاتے ہیں وہ بھی آدھا، پورا حوالہ آپ کو کبھی بھی نہیں دکھائیں گے۔ پورا حوالہ دکھا دیں تو ان کا دجل سامنے آ جاتا ہے، جھوٹ سامنے آ جاتا ہے، لہذا وہ پورا حوالہ آپ کو کبھی بھی نہیں دکھائیں گے۔ اگر آپ کو دکھا دیں تو سچ کا سچ سامنے آ جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ بہرحال وہ یہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں، صرف یہ والی لائن دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کہ سری نگر کشمیر میں فوت ہو گئے اور سری نگر محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے۔ حوالہ یہاں سے شروع کرتے ہیں جی، سو میں اس کتاب میں یہ ثابت کروں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے اور نہ آسمان پر گئے، اور نہ کبھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ پھر زمین پر آسمان سے نازل ہوں گے، بلکہ وہ 120 برس کی عمر پا کر سری نگر کشمیر میں فوت ہو گئے، اور سری نگر محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے۔
اور میں نے صفائی بیان کے لیے اس تحقیق کو 10 باب اور ایک خاتمے پر منقسم کیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کی خدمت میں چوتھا حوالہ تھا جو پیش کرنا تھا. اب مولویوں کی عقل دیکھیں کہ کیسی ہے. میرے سامنے جو انہوں نے میم بنائی ہوئی ہے مولویوں نے, وہ میرے سامنے اس وقت میرے فون پہ موجود ہے, اور اس میں 5 حوالے انہوں نے کوٹ کیے ہیں. 2 حوالے ایک ہی کتاب کے ہیں, اتمام الحجہ کے. گویا کہ یہ حوالہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ یہ 2 مختلف جو ہیں وہ قبریں ہیں. مثلا ایک حوالہ جو یہاں پہ خاک صاحب نے آپ کو اتمام الحجہ کا دکھایا تھا, یہ والا حوالہ جو ہے, تو اتمام الحجہ ہی کی کتاب کے ایک اور صفحے پہ چند صفحات پیچھے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ یہ ایک اگلا حوالہ کہتے ہیں کہ جی لطف تو یہ کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آ گیا جی چوتھی لوکیشن, بلاد شام. تو اب ایک لوکیشن بنی بلاد شام, ایک بنی گلیل, ایک بنی بلدہ قدس, ایک بنی سری نگر محلہ خانیار, اور ایک جگہ لکھا کہ کشمیر. تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 5 لوکیشنز ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کی ہیں. تو سب سے پہلے تو ان مولویوں کی جو کم علمی ہے اور جو جہالت ہے نا, سب سے پہلے تو اس کے اوپر سے پردہ ہٹاتے ہیں. جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, اس زمانے تک, اور بلکہ ایک قریب کے زمانے تک کہنا چاہیے, یہ علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جروسلم کا جو علاقہ ہے, یروشلم کا بلدہ قدس اس کا نام ہے, وہیں پہ گلیل کا شہر بھی آباد ہے, اس کے قریب ہی اسی ملک کے اندر اسی علاقے میں چند فاصلے کے اوپر, چند ہی کوس کے فاصلے پہ گلیل کا شہر بھی آباد ہے, جہاں پہ واقعہ صلیب آتا ہے, رونما ہوتا ہے. اور یہ جس ملک کے اندر آتا ہے اس ملک کو اس زمانے میں ملک شام کہا جاتا تھا, سیریا. اب سیریا کی حدود ڈیفرنٹ ہیں, بارڈرز ڈیفرنٹ ہیں, کیونکہ فلسطین کا علاقہ جو ہے اب وہ الگ سے ایک ملک کی حیثیت اختیار کر گیا. خود فلسطین ہے, پھر اسرائیل کا علاقہ ہے, پھر جارڈن وغیرہ ہے, یہ سارے علاقے جو ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب یہ تمام تر علاقہ ایک ہی جو کہنا چاہیے کہ ملک کہلاتا تھا, سیریا. اگر آپ اب بھی اینشنٹ میپس اگر کھولیں, میرے فون میں ہے لیکن میں اس کو اس طرح سے آپ کے سامنے لے کے نہیں آ سکتا, فون کے اوپر سے میں ڈائریکٹ کنیکٹ ہی کر سکتا, لیکن آپ گوگل پہ جا کے اگر لکھتے ہیں اینشنٹ میپ آف سیریا, تو اس کے اندر آپ کو جروسلم کا علاقہ دکھائی دیتا ہے. پتہ کیا چلا کہ جی جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس زمانے میں اگر کہا جائے ملک شام, یا کہا جائے گلیل, یا کہا جائے بلدہ قدس, تو ان تینوں چیزوں سے مراد ایک ہی ہے, کیونکہ ملک شام ملک کا نام ہو گیا, بلدہ قدس بڑے شہر کا نام ہو گیا, اور اسی کے ساتھ گلیل کا شہر آباد ہے. تو مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں پہ 3 ڈیفرنٹ لوکیشنز نہیں بتائیں, ایک ہی لوکیشن کے حالات بیان کیے, اور بیان بھی کیے بائبل کے مطابق, کہ بائبل کے مطابق کیا بات ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. پھر ایک بات جو یہاں پہ بیان کرنے سے رہ گئی, وہ یہ تھی کہ ایک حوالہ ہے جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غالباً میں ابھی تھوڑی دیر میں یہ حوالہ آپ کی خدمت میں جو ہے یہ میں ابھی پیش کروں گا, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی حوالہ بہرحال بیچ میں آ جائے گا. تو یہ جو 3 لوکیشنز تھی, ملک شام, دوسرا حوالہ تھا گلیل, تیسرا حوالہ تھا بلدہ قدس یعنی یروشلم, تو ان تینوں سے مراد تو ایک ہی لوکیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یہاں پہ ہم نے ثابت کر دی, یہ 3 لوکیشنز نہیں, ایک ہی لوکیشن. اب بات آتی ہے کہ جی 2 مزید لوکیشنز بتائیں, ایک جگہ بتایا سری نگر محلہ خانیار, دوسری جگہ بتایا کشمیر. تو یہ بھی مولویوں کی جہالت ہی ہے. سری نگر محلہ خانیار کشمیر کے اندر واقع ہے, جس طرح بلدہ قدس یا گلیل جو ہے ملک شام میں واقع تھا, اسی طریقے سے سری نگر محلہ خانیار کشمیر میں واقع ہے. یہ کوئی 2 الگ الگ لوکیشن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سری نگر محلہ خانیار اور پھر کشمیر کہہ کے الگ الگ لوکیشن بیان نہیں کی, ایک ہی لوکیشن بیان کی جا رہی ہے. اس کی میں یہ مثال دے سکتا ہوں, اگر کہا جائے کہ جی جماعت احمدیہ کے جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت الحاج مولانا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی قبر جو ہے وہ پاکستان میں. پھر ایک جگہ کہا جائے کہ جی ان کی قبر جو ہے وہ پنجاب میں ہے, اور پھر ایک جگہ کہا جائے کہ جی ان کی قبر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے ساتھ آتی ہے, اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ جی ان کی قبر جو ہے وہ در حقیقت ربا نامی ایک شہر میں. تو کیا یہ باتیں متضاد ہیں؟ کیا ان باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں.
یہ تمام باتیں ایک ہی لوکیشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ایک میں ملک کا ذکر ہے، ایک میں صوبے کا ذکر ہے، ایک میں ڈسٹرکٹ کا ذکر ہے، ایک میں اس شہر کا ذکر ہے. اب رہ گیا صرف ایک سوال. وہ سوال یہ تھا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ دو مختلف لوکیشنز بیان ہوگی، ایک ملک شام میں، ایک کشمیر میں. اب اس میں کس طرح سے تطابق کیا جائے، ان کو کس طرح سے ہم بیچ میں اگر بظاہر تضاد جو دکھائی دیتا ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جائے. تو ہمیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی کتب میں آپ نے خود ہی اس بات کو حل کر دیا ہے. لہٰذا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا فرمایا ہے، میں وہی آپ کے سامنے منو ان رکھ دیتا ہوں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے ست بچن، صفحہ نمبر 309، روحانی خزائن جلد نمبر 10. مولوی حضرات آپ کو یہ حوالہ نہیں دکھاتے، ٹھیک ہے جی. تو یہ حوالہ آپ دیکھ لیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے متعصب مولوی اب تک یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع جسم انصری آسمان پر چڑھ گئے ہیں، اور دوسرے نبیوں کی تو فقط روحیں آسمان پر ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھائے بھی نہیں گئے بلکہ کوئی اور شخص صلیب پر چڑھایا گیا. لیکن ان بیہودہ خیالات کے رد میں علاوہ ان ثبوتوں کے جو ہم ازالہ اوہام اور حمامت البشرا وغیرہ کتابوں میں دے چکے ہیں، ایک اور قوی ثبوت یہ ہے کہ صحیح بخاری صفحہ نمبر 339 میں یہ حدیث موجود ہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یعنی یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یعنی ان کو سجدہ گاہ مقرر کر دیا اور ان کی پرستش شروع کی. اب ظاہر ہے کہ نصارہ بنی اسرائیل کے دوسرے نبیوں کی قبروں کی ہرگز پرستش نہیں کرتے، بلکہ تمام انبیاء کو گنہگار اور مرتکب صغائر و کبائر خیال کرتے ہیں، یعنی چھوٹے بڑے گناہوں کو کرنے والے خیال کرتے ہیں. ہاں، بلاد شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے، اور مقررہ تاریخوں پر ہزارہا عیسائی سال بسال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں. سو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے، جس میں مجروح ہونے کی حالت میں وہ رکھے گئے تھے، زخمی ہونے کی حالت میں. اور اس قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سے کچھ تعلق نہیں. تو پھر نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صادق نہیں ٹھہرے گا، اور یہ ہرگز ممکن نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مصنوعی قبر کو قبر نبی قرار دیں جو محض جعل سازی کے طور پر بنائی گئی ہو، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی شان سے بعید ہے کہ جھوٹ کو واقعات صحیحہ کے محل پر استعمال کریں. پس اگر حدیث میں نصارہ کی قبر پرستی کے ذکر میں اس قبر کی طرف اشارہ نہیں، تو اب واجب ہے کہ شیخ بطالوی اور دوسرے مخالف مولوی کسی اور ایسے نبی کی قبر کا ہمیں نشان دیں جس کی عیسائی پرستش کرتے ہوں. اب یہ حدیث کا حوالہ یا کبھی کسی زمانے میں کی ہے. نبوت کا قول باطل نہیں ہو سکتا کہ اس کو سرسری طور پر نہ ٹال دیں اور ردی چیز کی طرح نہ پھینک دیں کہ یہ سخت بے ایمانی ہے، بلکہ دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کریں. نمبر ایک، یا تو اس قبر کا ہمیں پتہ دیں جو کسی اور نبی کی کوئی قبر ہے اور اس کی عیسائی پرستش کرتے ہیں. نمبر دو، اور یا اس بات کو قبول کریں کہ بلاد شام میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، جس کی نسبت سلطنت انگریزی کی طرف سے پچھلے دنوں میں خریداری کی بھی تجویز ہوئی تھی، جس پر ہر سال بہت سا ہجوم عیسائیوں کا ہوتا ہے اور سجدے کیے جاتے ہیں، وہ در حقیقت وہی قبر ہے جس میں حضرت مسیح مجروح ہونے کی حالت میں داخل کیے گئے تھے، مجروح ہونے کی حالت میں، زخمی ہونے کی حالت میں. بس اگر یہ وہی قبر ہے تو خود سوچ لیں کہ اس کے مقابل پر وہ عقیدہ کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں چڑھائے گئے بلکہ چھت کی راہ سے آسمان پر پہنچائے گئے کس قدر لغو اور خلاف واقعہ عقیدہ ٹھہرے گا. لیکن یہ واقعہ جو حدیث کی روح سے ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ضرور حضرت عیسیٰ قبر میں داخل کیے گئے. اب اس حوالے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہر من الشمس اس بات کو کر کے دکھا دیا، روز روشن کی طرح ثابت کر کے دکھا دیا کہ وہ والی قبر جو ملک شام میں، گلیل میں، یروشلم میں بتائی جاتی ہے، جہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کی پرستش کی گئی، حدیث کے الفاظ ہیں پرستش کی گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کا ایگزیکٹ حوالہ بھی جو ہے وہ خاکسار ابھی آپ کی خدمت میں
گو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صفحہ نمبر تو بتا دیا تھا، لیکن یہاں پہ میں آپ کو باقاعدہ اس کا پورا جو ہے حوالہ وہ میں آپ کی خدمت میں ابھی رکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ کے سامنے یہ منوون بات جو ہے یہ پوری آ جائے۔ بخاری کا یہ جو حوالہ ہے خاکسار کے پاس یہ ایک جگہ لکھا ہوا موجود ہے، خاکسار اس کو ابھی نکال کے آپ کی خدمت میں ابھی اسی حوالے کو رکھ کے تو دکھا دیتا ہے کہ یہ حوالہ جو ہے صحیح بخاری میں کس مقام پہ آتا ہے۔ بہرحال میں ابھی تھوڑی دیر کے اندر یہ حوالہ آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر بھی شیئر کر دوں گا۔ خاکسار نے اس حوالے کو ٹویٹر کے ایک تھریڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے، اسی حدیث کے حوالے کو، جس میں صحیح بخاری کی جو موجودہ جلد ہے، جو باب ہے، جو حدیث نمبر بنتا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز خاکسار آپ کے ساتھ شیئر کر دے گا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جی جو ملک شام والی قبر تھی اس کی کیا تطبیق بنتی ہے، تو یہ مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں پہ یہ بات بیان کر دی۔ اب رہ گئی بات کہ یہ دو مختلف لوکیشنز کیوں تھیں، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں یہ بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی تحریرات میں روحانی خزائنی میں بیان کرتے ہیں، میں پڑھ کے یہ حوالہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ بیان کرتے ہیں، حضرت مسیح اپنے ملک سے نکل گئے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کشمیر میں جا کر وفات پا گئے۔ کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے، یوزارو و یتبرک بھی۔ ہاں ہم نے کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح کی بلاد شام میں قبر ہے، مگر اب صحیح تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے جو کشمیر میں ہے، اور ملک شام کی قبر زندہ درگور کا نمونہ تھا جس سے وہ نکل آئے۔ زندہ درگور کا نمونہ یعنی زندہ تھے، گو مجروح تھے، زخمی تھے، بے ہوش تھے، اس حالت میں آپ کو اس قبر میں رکھا گیا، یہ سمجھ کے کہ شاید آپ کی کہیں وفات نہ ہو گئی ہو، لیکن بہرحال آپ ریکور کر کے ہوش میں جب آئے تو اس جگہ سے ہجرت کر کے ملک ہندوستان کی طرف آپ ہجرت کر کے آگے۔ اسی ضمن میں مسیح موعود علیہ السلام آگے تعریف فرماتے ہیں کہ واقعی قبر وہی ہے جو کشمیر میں ہے، اور ملک شام کی قبر زندہ درگور کا نمونہ تھا جس سے وہ نکل آئے، اور جب تک وہ کشمیر میں زندہ رہے ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر مقام کیا، گویا آسمان پر چڑھ گئے۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب فرماتے ہیں کہ یسوع صاحب کی قبر جو یوز آصف کی قبر کر کے مشہور ہے، وہ جامع مسجد سے آتے ہوئے بائیں طرف واقع ہوتی ہے۔ جب ہم جامع مسجد سے اس مکان میں جائیں جہاں شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ کے تبرکات ہیں، تو یہ قبر تھوڑی شمال کی جانب عین کوچے میں ملے گی۔ اس کوچے کا نام خانیار ہے، اور یہ اصل قدیم شہر سے قریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، جیسا کہ ڈاکٹر برنیئر نے لکھا ہے۔ تو یہ ہے جی حوالہ، میں ایک دفعہ دوبارہ اس کا یہ والا فقرہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں ہم نے کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح کی بلاد شام میں قبر ہے، مگر اب صحیح تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے جو کشمیر میں ہے، اور ملک شام کی قبر زندہ درگور کا نمونہ تھا۔ تو یہ ہے جی حوالہ جات جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے متعلق حضرت بانی جماعت احمدیہ نے جو حوالہ جات دیے اس کو توڑ مروڑ کے غلط رنگ میں پیش کر کے مولوی حضرات آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ مولوی حضرات کہتے تھے کہ جی 5 ڈیفرنٹ لوکیشنز ہیں، تو خاکسار نے ان لوگوں کا دجل، ان کی کم علمی، یہ سب چیزیں جو تھی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں، اور حقیقت کیا تھی، صداقت مسیح موعود علیہ السلام اس کے ذریعے سے آج آپ کی خدمت میں ثابت کر کے رکھ دی۔ یہیں پہ آج کا جو پروگرام کا پہلا حصہ تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں آپ کی طرف سے موصول ہونے والے پیغامات اور سوالات جو ہیں ان کو ہم لیتے ہیں۔ تو شروع سے کرتے ہیں، آپ کے جو پیغامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، رفیع صفدر صاحب ہیں، صادقہ محمود صاحبہ ہیں، عائشہ خواجہ صاحبہ ہیں، بنیامین ازون ہیں، رابعہ صدیقہ ہیں، اور بھی ڈھیر سارے دوست احباب ہیں جن کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا پیغام ہمیں موصول ہو گیا۔ آپ سب کی خدمت میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، سوال آیا ہے جی فضا خان صاحبہ کی طرف سے، کہتی ہیں کیا آپ ایوولوشن پہ بلیو کرتے ہیں؟ کیا احمدی مسلمان جو ہیں وہ ارتقاء کا جو موضوع ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے
شروعات ہی قرآن پاک کی جو سورہ الفاتحہ سے ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے مضمون کو شروع کیا، رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تمام جہانوں کا۔ اگر آپ عربی زبان میں رب کا مطلب جا کے دیکھیں کہ عربی ڈکشنری میں رب کا مطلب کیا ہے، تو رب کہتے ہیں جو ادنا درجے سے اعلیٰ درجے کی طرف لے کے جائے۔ اسی کا نام ایوولوشن ہے، اسی کا نام ارتقاء ہے۔ اس ارتقاء کو جس کو گائیڈڈ ایوولوشن کہتے ہیں، اس کے ہم یقینی طور پہ اس کو مانتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اور سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ اگر تو ارتقاء سے مراد آپ کی ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن ہے تو اس کا ہم انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس تھیوری کے خلاف اب اتنے شواہد اکٹھے ہو گئے ہیں کہ بہت سے سائنسدان جو ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ان کا خود ڈارون کی تھیوری کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ تو ڈارون کی تھیوری جو ایوولوشن کی ہے اس کو نہیں مانتے، لیکن ایوولوشن جو گائیڈڈ ایوولوشن ہے اس کا بہرحال قرآن جو ہے وہ اس بارے میں کئی باتیں جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ پیغام موصول ہوا ہے عطیہ راجپوت صاحبہ کی طرف سے۔ آپ کہتی ہیں کہ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور انفارمیٹیو ہے، میں اور میرے بچے بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ جی آپ سب کا، آپ اس پروگرام کو دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن اس پروگرام کی اصل غرض یہ بھی ہے کہ ہم جو ہمارے غیر جماعت بہن بھائی ہیں ان تک اس پروگرام کے ذریعے سے ہم جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچانے والے ہوں، ان کے سوالات کے جواب دینے والے ہوں۔ تو جہاں جہاں آپ لوگوں کو موقع ملے آپ اس پروگرام کو ضرور ان تک بھی شیئر کریں، جو بھی آپ کا حلقہ احباب تبلیغ کا ہو یا غیر احمدی آپ کے رشتہ دار یا عزیز و اقارب یا آپ کے دوست وغیرہ ہوں، تو ان تک اس پروگرام کو ضرور پہنچائیں۔ سوال آیا ہے کہ کیا رات 12 بجے کا ٹائم ممنوعہ اوقات میں آتا ہے؟ نماز کے لحاظ سے رات کے 12 بجے کا وقت ممنوعہ اوقات میں نہیں آتا۔ سوال آیا کہ جی مربی صاحب جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو اذان ہو رہی ہو تو پہلے اذان سن لینی چاہیے یا قرآن مجید پڑھتے رہیں؟ واضح کر دیں۔ بات یہ ہے کہ اذان کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب اذان دی جا رہی ہو تو اس کے الفاظ کو جو لوگ ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کو بھی دہراتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے بعض اذان میں الفاظ ایسے آتے ہیں جس کے جواب کے طور پہ بھی بعض فقرات جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں۔ تو یہ تمام جو باتیں ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت اذان کے الفاظ کو ریپیٹ کریں۔ ہاں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی دینی کام کر رہے ہوں تو بے شک اس دوران میں آپ بات کرتے رہیں، یا جو دینی کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اس لحاظ سے اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے پاس دونوں آپشن ہیں، وہ چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، یا چاہے تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت اس وقت روک دیں جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کے الفاظ کو دہرا لیں، جب اذان ختم ہو جائے تو اس کے اختتام پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لیں، کیونکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جہاں پہ بھی آپ نے قرآن کی تلاوت روکی تھی وہیں سے اس کو دوبارہ آپ شروع کر لیں، آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں۔ سوال آیا ہے کہ کیا مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا؟ لفظ مجدد کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ مضمون آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ بات یہ ہے کہ مجدد کا مطلب ہوتا ہے تجدید دین کرنے والا، کسی بھی چیز کی تجدید کرنے والے کو مجدد کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ تعالیٰ بعض ایسے وجودوں کو بھیجتا رہے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تجدید دین کا کام لیتا رہے گا۔ پھر تجدید دین کے متعلق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بھی تجدید کی، آپ نے تجدید کی، آپ کے بعد خلفائے راشدین نے تجدید دین کا کام کیا، پھر خلفاء کی غیر موجودگی میں، یعنی سب سے بڑا تو مجدد خود نبی وقت ہوتا ہے، اور نبی کی وفات کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ خلافت قائم کر دیتا ہے تو نبی کی غیر موجودگی میں خلافت علی منہاج نبوہ کے جو مصداق ہوتے ہیں خلفاء، وہ پھر تجدید دین کا کام کرتے ہیں، اس رنگ میں وہ مجدد ہو جاتے ہیں۔ اور جب خلافت علی منہاج نبوہ قائم نہیں رہتی، جب وہ ختم ہو جاتی ہے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ہوا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو عرف عام میں مجدد ہوتے ہیں، جو صدیوں میں ایک صدی میں بعض دفعہ کئی آ جاتے ہیں، تو پھر ان مجددین کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے تجدید دین کا کام لیا۔ لیکن عرف عام کے مجدد جو ہیں وہ خلیفہ وقت کی موجودگی میں نہیں ہو سکتے، وہ تبھی ہوں گے جب خلافت قائم نہ ہو۔ خلافت کی غیر موجودگی میں عرف عام کے مجدد آئیں گے،
لیکن جب خلافت قائم ہو جائے تو پھر خلافت کی موجودگی میں دوسرے مجددین جو ہیں ان کی ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک اسی طرح پہ کیونکہ خلافت اعلیٰ چیز ہے، پھر خلافت تبھی قائم ہوتی ہے جب نبی موجود نہ ہو. جب نبی کی وفات ہوتی ہے تبھی خلافت قائم ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی خلیفہ وقت کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب خلیفہ ہوں گے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی. لہٰذا کیا پتہ چلا کہ نبوت سب سے بڑھ کے ہے. نبوت سب سے اعلیٰ درجے کی تجدید دین کرنے والی قوت کا نام ہے. نبوت جب ختم ہو جاتی ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ جب نبی کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جگہ اس کی قائم مقامی میں خلافت آتی ہے، اور جب خلافت چلی جاتی ہے تو اس کی قائم مقامی میں عام سلسلہ مجددین جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو حضرت اکتس بانی جماعت احمدیہ کی جو دور ہے اس سے پہلے تک اور خلافت راشدہ کی ختم ہونے کے بعد سے لے کے یہ جو درمیانی بیچ میں 12 صدیوں کا ایک عرصہ بنتا ہے، 12-13 صدیاں جو بھی آپ کہہ لیں، اس درمیان میں عرف عام کے مجددین آتے رہے. لیکن اب چونکہ مسیح موعود علیہ السلام آ گئے اور وہ احادیث اور قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ کی وفات کے بعد طبی طور پہ خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ سے قائم ہوا. وہ جماعت احمدیہ میں قائم ہے خلافت راشدہ کا نظام. کیا پتا چلا کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے تجدید دین کا کام ہوا، جس طرح حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے تجدید دین کا کام ہوا، جس طرح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے تجدید دین کا کام ہوا، تو اسی طریق پر اب خلافت راشدہ جو جماعت احمدیہ میں قائم ہے اس کے ذریعے سے تجدید دین کا کام ہوگا. اب عرف عام کے جو مجدد تھے جو درمیانی عرصے میں آنے تھے، اب ان کا زمانہ ختم. اب یہ زمانہ مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کا ہے. لہٰذا جب تک خلافت قائم رہے گی تب تک تجدید دین کا کام خلفاء کے ذریعے سے ہوگا. ہاں، عرف عام کے مجددین صرف تب آ سکتے ہیں جب خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ جماعت احمدیہ سے ختم ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جماعت احمدیہ سے خلافت کا نظام کبھی ختم ہوگا؟ اس کا جواب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہ ہے کہ آخری زمانے میں، یعنی مسیح موعود امام مہدی کے زمانے میں جب خلافت قائم ہوگی تو وہ پھر تا قیامت چلے گی. اور یہی بات حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنی کتاب رسالہ الوصیت میں بھی بیان کر دی. خلافت کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی دوسری قدرت کے ساتھ موسوم کیا، یعنی قدرت ثانیہ. فرمایا یہ قدرت ثانیہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ تا قیامت تم تک تمہارے ساتھ رہے گی. تو پتہ یہ چلا کہ اب عرف عام کے مجددین جو تھے ان کی حاجت اس لیے نہیں رہی کیونکہ ان سے اعلیٰ قسم کے مجدد اس وقت موجود ہیں، یعنی نظام خلافت. آئیے جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال آیا ہے عدنان صاحب کی طرف سے. آپ کہتے ہیں کہ جی my question is regarding نماز باجماعت. What to do if the imam quickly recites his prayer while you are not able to recite fully with the same pace? Should you leave the rest and go to رکوع اور سجدہ؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر امام جلدی سے نماز باجماعت میں جلدی سے تلاوت کر کے رکوع میں چلا جاتا ہے یا سجدے میں چلا جاتا ہے اور ابھی آپ نے تلاوت اس کی پیچھے جو تھی وہ مکمل نہیں کی، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ بنیادی طور پہ دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں. امام کے پیچھے آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ دیں. جو اونچی آواز میں تلاوت ہوتی ہے وہ آپ نے صرف سورہ فاتحہ کی کرنی ہے. امام تو اونچی آواز میں کرے گا ہی کرے گا، آپ نے ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں صرف سورہ فاتحہ کے الفاظ کو دہرانا ہے. باقی حصہ قرآن کا جو ہے وہ آپ نے صرف سننا ہے، آپ نے دہرانا نہیں ہے، صرف سننا ہے. تو جہاں پہ بھی امام رکوع میں چلا جاتا ہے یا سجدے میں چلا جاتا ہے آپ نے امام ہی کو فالو کرنا ہے. آپ نے اپنا نہیں الگ سے کوئی سسٹم کھول لینا، بلکہ امام کی ہی پیروی کرنی ہے. پھر بات آتی ہے کہ اگر وہ والی نمازیں مثلا ظہر یا عصر کی نماز ہے جس میں اونچی آواز میں تلاوت نہیں ہوتی، تو اس میں بھی جو ہے جہاں پہ بھی امام نے رکوع کر لیا یا سجدے میں چلا گیا آپ نے امام کی پیروی کرنی ہے، چاہے آپ کی تلاوت بیچ میں ہو یا آخر پہ بس ختم ہونے والی ہو. جہاں پہ بھی ہو، جہاں پہ امام نے اگلے اس میں وہ چلا گیا حصے میں نماز کے، آپ نے اس کی اتباع میں اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا. سوال آیا ہے کہ کیا اگر اولاد اپنے مرحوم باپ کے لیے نوافل پڑھے تو اللہ مغفرت کرے، تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ ہمیں کسی روایت سے، کسی صحیح روایت سے یا کسی ضعیف روایت میں بھی اس قسم کی بات نہیں ملتی کہ ایک انسان کسی اور شخص کے بہاف پہ جو ہے وہ نماز پڑھے. تو اس قسم کی تو ہمیں بہرحال کوئی روایت وغیرہ جو ہے وہ نہیں ملتی. ہاں
یہ ضرور پتہ چلتا ہے، بعض روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ بعض دوسرے لوگوں کے بہاف پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات وغیرہ یا یہ کہ قربانی وغیرہ کی ہے، یہ حوالے موجود ہیں، لیکن کسی اور کے بیاہ پہ نماز پڑھنا اس کا حوالہ کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ مل نہیں سکا. تو ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کو پکڑ لیں، جو چیز آپ کی سنت سے ثابت نہیں اس کو چھوڑ دیں. سوال آیا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی مائی ڈاٹر از آسکنگ اف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے کیٹ اور اینی ادر پیٹس. جو اس قسم کی روایات ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بلی تھی، یہ بات کی من گھڑت روایات ہے جو بعد میں لوگوں نے بنا لی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی قسم کی بلی وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض سواری کے جانور تھے. ایک خچر کا ذکر آتا ہے جس کا نام تھا دلدل، اور ایک اونٹنی کا ذکر آتا ہے جس کا نام تھا کسوا. تو یہ دو آتے ہیں، لیکن یہ سواری کے جانور تھے. یہ اس طرح سے پیٹس والی جو کیٹیگری ہوتی ہے جس کو لوگ اپنے گھروں کے اندر لے کر آ جاتے ہیں، اس قسم کا بہرحال صحیح روایات میں کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا. نبی صاحب کی طرف سے سوال آیا کہ جی نماز جنازہ میں تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تو جس طرح نماز میں عام طریق ہوتا ہے، آپ ثنا کرتے ہیں، آپ اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ تکبیر کہتے ہیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں جو نماز میں آتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہی جاتی ہے جس کے بعد آپ جو نماز جنازہ سے متعلقہ دعائے جنازہ ہے آپ وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آخری دفعہ چوتھی دفعہ جو ہے وہ تکبیر کہی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیا جاتا ہے. عطیہ صاحبہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے. آپ کہتی ہیں ہمارے یہاں جرمنی میں 3 اکتوبر کو مسجدیں سارا دن تبلیغ کے لیے کھولی جائیں گی، اور آپ کا یہ آج کا پروگرام کا موضوع اس حوالے سے ہمارے لیے بہت مددگار ہے. الحمدللہ، اینڈ جزاک اللہ جی، آپ نے یہ میسج جو ہے یہ شیئر کیا. ایک اکاؤنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مربی صاحب یہ لوگ بغض میں ہمارے کامنٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. میں نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ اس ویڈیو کا لنک آپ جتنی زیادہ جگہوں پہ جا کے شیئر کر سکتے ہیں کریں، تاکہ مولویوں نے جہاں جہاں غلاظت پھیلائی ہوئی ہے، جو جھوٹ پھیلایا ہوا ہے مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اور خاص طور پہ اس اعتراض سے متعلق، وہاں جا کے اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ شیئر کریں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں چونکہ جینوئنلی یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے جواب حاصل کرنے میں، کیونکہ جواب ان کو خود بھی پتا ہے. یہ اس قسم کی باتیں صرف اس لیے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلک اینڈ بیٹ. یہ اس قسم کے ویڈیوز اس لیے بناتے ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے عوام کو مشتعل کریں، ان میں نفرت کا ماحول جو ہے اس کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ ان کو ویوز ملیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ پیسہ کما سکیں. تو مولویوں کے لیے تو یہ بہرحال پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے جماعت کے خلاف بات کرنا. اس لیے ان سے امید بھی یہی رکھی جاتی ہے کہ یہ اسی قسم کے کام کریں گے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ جی بائبل اور تورات میں فرق کیا ہے؟ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے. تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی تھی. بائبل مجموعہ ہے ڈھیر ساری کتابوں کا، کوئی 55-56 سے اوپر کے لگ بھگ ان میں کل کتابیں آتی ہیں، جس میں ایک ہے جس کا ایک حصے کا نام ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی عہد نامہ قدیم، اور دوسرے حصے کا نام ہے نیو ٹیسٹمنٹ یعنی عہد نامہ جدید. نیو ٹیسٹمنٹ عیسائیت سے شروع ہوتا ہے اور اس سے پیچھے پیچھے جتنا بھی ہے وہ یہودیت کے اندر داخل ہے. تو تورات جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے. جب آپ عیسائیوں سے بات کرتے ہیں تو بائبل سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ پلس نیو ٹیسٹمنٹ ہوتا ہے، اور اگر یہودیوں سے بات کریں تو وہ چونکہ نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے، لہٰذا وہ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ والی کتابوں ہی کو بائبل کہتے ہیں اور وہ اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ نہیں کہتے. بائبل میں بعض دوسرے انبیاء کی بھی کتب وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں تورات کے علاوہ بھی. بعض کتب ایسی ہیں جو انبیاء کی نہیں بلکہ بعض تاریخی کتب ہیں جو ان کے مورخین نے لکھی، وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہیں.
چلیں یہ اگلا جو سوال تھا پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ، یہ بھی اس کا بھی جواب یہاں پہ آ گیا۔ ہم پروگرام کے اپنے آخری حصے میں ہیں۔ اچھا جی، سوال تو آپ لوگوں کے اور بھی بہت سارے آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا وقت پروگرام کا صرف 30 سے 40 منٹ ہوتا ہے، اور روز ہی ہم 5-10 منٹ پروگرام اوپر ہمارا چلا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ ابھی تو میں بلکہ آدھے کے قریب بھی جو آپ کے پیغامات اور سوالات ہیں اس تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ اگر میں آپ کے سارے پیغامات اور سارے سوالات کو لوں تو یہ پروگرام کم از کم مزید 1.5-2 گھنٹہ اور بڑھانا پڑے گا، جس کی اس وقت اس لیے بھی ضرورت نہیں کیونکہ یہ پروگرام ویسے بھی روز ہی آتا ہے سوائے جمعے کے۔ تو میں یہ بھی بتا دوں یہ پروگرام روز آتا ہے سوائے جمعے کے۔ 3 دن میں اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور 3 دن مولانا عدنان احمد صاحب اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی آپ کی خدمت میں اسی قسم کے مضامین جو ہیں وہ ان کو لے کر آتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب وغیرہ دیتے ہیں۔ اچھا جی، اور بھی کئی سوالات ہیں، لیکن جیسے کہ کہا کہ میرے لیے اس وقت ممکن نہیں کہ میں آپ کے سب سوالات کا اس طرح سے میں جواب دے سکوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ لہٰذا جن دوستوں کے سوالات آج کے پروگرام میں آنے سے رہ گئے ہیں، آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں۔ یہ ہمارا لائیو پروگرام میں جو ای میل ایڈریس ہم شیئر کرتے ہیں urduask@alislam.org۔ آپ کا سوال اگر رہ گیا ہے ہمیں بذریعہ ای میل بھیج دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب بذریعہ ای میل دے دیں گے۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ جی واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیں۔ واٹس ایپ نمبر ہمارا کوئی نہیں جو اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہو۔ آپ نے جو بھی سوال بھیجنا ہے آپ ہمیں اس ای میل پہ بھیج دیں urduask@alislam.org۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس کا ہم جواب دے دیں گے، جو بھی جواب ہوگا آپ کے سوالات کا ہم دے دیں گے۔ بعض لوگ ہیں جیسے کہ بتایا مولوی حضرات ہوتے ہیں یا ان کے چیلے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، ان کے آنے کی غرض ہمارے پروگرام میں صرف گالم گلوچ اور کامنٹ سیکشن میں غلاظت جو ہے اس قسم کی شیئر کرنا، گندی باتیں کرنا، گالیاں دینا، گندے اعتراضات کرنا، جس سے وہ اپنی تربیت ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین نے، ان کے بڑوں نے ان کی کیا تربیت کیا، انہوں نے اسلام سے کیا سیکھا۔ اگر تو انہوں نے یہ سیکھا ہے تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اسلام صرف نام ہے۔ اسلام تو در حقیقت آج جماعت احمدیہ کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم گالیاں سن کے دعائیں دیتے ہیں۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں، 1-1.5 ہفتہ ہوا ہے، آپ ہی کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں احمدیوں کو، قادیانیوں کو قادیانی کا اور کہا کہ جی یہ بدترین کافر ہیں، اور ساتھ میں خود ہی کہہ دیا لیکن ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ہم مسلمانوں سے ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو ہمارے اخلاق خود منہ بولتا ثبوت ہے ہماری تربیت کا۔ ہمارے بڑوں نے ہماری یہ تربیت کی کہ گالیاں سن کے دعا دو، پاکے دو کا آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ۔ ہم تو آپ لوگوں کے لیے شب و روز دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو بدلے۔ آپ لوگ ہیں جو مولویوں کے پیچھے ایسے اندھے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ گالی دینا ویسی اچھی بات نہیں، چاہے جائے کہ خدا کے کسی فرستادے کو آپ گالی دیں، وہ تو الٹا اپنے اوپر عذاب لانے کے مترادف ہے۔ تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو بیان فرمایا انی مہین من ارادہ اہانتک، کہ جو بھی آپ کی ذلت کرنے کا ارادہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا۔ وہ جو یہاں پہ آ کے مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے حق میں یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا، سوائے صرف اس طرح بچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کریں۔ ہمیں آپ کی توبہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کے حضور جب تک آپ توبہ استغفار نہیں کریں گے خدا آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اپنے الفاظ کا چناؤ، آپ ایک شریف انسان ویسی گالی نہیں دیتا ہے، چاہے جائے کہ آپ خدا کے کسی بزرگ کو، خدا کے بھیجے ہوئے کسی بزرگ کو گالیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حالتوں پہ رحم کرے۔ آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، والسلام علی من اتبع الہدی۔